नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठक प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ान इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और फाउंडर जनाब काशिफ़ नसीम दिलकुशा साहब। आज हम उनसे उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से और उनके इदारे आज़ान इंस्टीट्यूट के हवाले से कुछ सवालात रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उनकी दीनी और दूसरी एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जी काश साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त निकाला। तो बेसिकली हमारा ये बैठक के नाम से एक प्रोग्राम है जिसमें हम जो दीनी स्कॉलर्स हैं या जिनका कोई दावा एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या जो उलमा हैं या जिनका कुछ रिसर्च वर्क है, तो हम ये चाहते हैं कि अवामुन्नास तक उनके जो दीनी एक्टिविटी है उनकी या उनकी जो एक पर्सनल लाइफ है उसके हवाले से कुछ मालूमात शेयर की जाएँ। बाज़ औक़ात अब मुझे भी लोग कुछ पढ़ते हैं, जैसे मैं भी कुछ लिखता रहता हूँ, तो मुझे कहते हैं हम जानना चाहते हैं आपके माशाल्लाह बच्चे किस एज के हैं, ये वो। बस लोगों को जैसे हर एक की अपनी एक फॉलोइंग होती है, तो लोगों को उनके साथ एक एफिलिएशन, एक अटैचमेंट होती है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली इस बैठक प्रोग्राम का असल मकसद तो ये है। और दूसरी सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी आपका तारुफ़ बस इतना सा है कि आज़ान इंस्टीट्यूट के नाम से आपका एक इदारा है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक आधी सीरत पे जो है वो आपकी वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी, तो बाकी मुझे भी कुछ ज़्यादा तारुफ़ नहीं है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद यही है। तो ये बताएं सबसे पहले कि शुरू से ही मतलब क्या दीनी रुझान था घर में, या जैसे बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट होके आते हैं एक ख़ास वक़्त में, कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या हो गया और दीन की तरफ रुझान हो गया, तो आपके साथ क्या मामला हुआ? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, बल्कि मुझे आप सवालात करने चाहिए, मुझे भी आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता। और नहाद स्टूडियो का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि मैं एक आम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बचपन से नमाज की आदत थी, अल्लाह का शुक्र है। 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, घर के करीब एक मस्जिद थी, वहाँ जाते थे। लेकिन जो ज़िंदगी का रूटीन था वो नॉर्मल था, मतलब उसका बस नमाज की हद तक तो एक दीन की पे अमल था, वालिदैन की तरफ से कुरान करीम की जो सीखना और पढ़ना वो एक मामूल था। उसके अलावा कोई एज सच दीनी एतबार से ना कोई ज़ौक़ था, ना कोई ऐसा शौक़ था। तो मैंने बीबीए किया, एमबीए किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी एक्टिविटीज़ करते रहे ज़िंदगी में, नमाज की अल्लाह का शुक्र हमेशा पाबंदी की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी। फिर 2002 में कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ हादसात हुए। मेरे कुछ करीबी दोस्तों का इंतकाल हो गया। एक दो रिश्तेदारों का सडन डेथ हो गई, तो उसने मेरे ऊपर काफ़ी असर किया। और फिर एक मौका ये आया कि मुझे एक साहब ने दावत दी कि उनके दफ्तर में हर हफ्ते के दिन दोपहर में कुरान करीम का तर्जुमा जो है उसकी क्लास होगी 2 घंटे की। तो उन्होंने कहा जी ज़ोहर से लेके असर तक होगी, 2 घंटे का वक्फा है, आप तशरीफ़ लाएँ। तो आपकी एज क्या थी उस वक्त? मेरी एज थी 2002 में 28 ईयर्स। 28 ईयर्स नहीं, 26 ईयर्स। 26 मेरी एज उस वक्त थी 26 ईयर्स। तो मैं वहाँ पे जब गया तो और मैंने कुरान करीम का तर्जुमा अटेंड किया, तो जो वहाँ स्पीकर थे वो माशाल्लाह शुजाउद्दीन शेख साहब थे, माशाल्लाह। और उस क्लास ने मेरा जहन ऐसा खोला कुरान करीम की तरफ कि मैं हैरान हो गया कि आज मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा लगा कि कुरान करीम हमसे बातचीत करता है और डायरेक्ट अल्लाह ताला हम सब से मुखातिब है, माशाल्लाह। तो बस उस दिन ऐसा एक सुकून मिला, लुत्फ़ आया कि फिर मैंने उसको अपना मामूल बना लिया। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने तौफीक दी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई। डॉक्टर एसआर अहमद साहब को सुनना शुरू किया और उलमा को सुनना शुरू किया। और फिर कुछ ही अरसे के बाद एक और डेथ हुई मेरे दोस्त की, और उसकी डेथ बॉडी जब मैंने देखी तो उसकी डेथ बॉडी देखकर मुझे ये एक ख़्याल आया कि चेहरा जिसको हम बड़ा खूबसूरत बना के रखते हैं, शेव करते हैं, दाढ़ी नहीं आने देते, उसका चेहरा मैंने देखा किसी वजह से उसको 2 दिन के बाद दफनाया गया। तो जब मैंने उसको कब्र में डालते हुए चेहरा देखा तो उसका चेहरा जो इंतहाई पतला दुबला शख्स था वो, उसका चेहरा इतना बड़ा हो गया और नीले रंग का।
تو میں نے سوچا کہ اس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم شیو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, کیوں نہ داڑھی کی سنت رکھی جائے. ہو سکتا ہے یہ داڑھی ہمیں قبر اور جہنم کی آگ سے بچا لے. ابھی آپ کی داڑھی نہیں تھی؟ سو میری داڑھی نہیں تھی. اچھا. اور سو میں بڑا ٹپ ٹاپ, جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل نوجوانوں کو, میں بالکل ماشاءاللہ گھومنے پھرنے والا اور سیر سپاٹے کرنے والا. ممی ڈیڈی بچے جیسے؟ نہیں, ممی ڈیڈی تو نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا آج کل جو ممی ڈیڈی ہیں, پہلے وہ 20 سال پہلے والے ممی ڈیڈی ہوتے تھے کہ ممی ڈیڈی سے اجازت مل جاتی تھی جو چاہے کرو, لیکن ممی ڈیڈی کی طرف روتے ہوئے نہیں آتے تھے. تو وہ ذرا دوسری جنریشن تھی. لیکن یہ تھا کہ کھلا ٹھلا تھا بالکل, جو چاہے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوستوں میں گھوم رہے پھر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حادثے کے بعد میں نے داڑھی رکھی. اور جیسے ہی میں نے داڑھی رکھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری ہمت بڑھانی شروع کر دی, توفیق دینی ملنے لگی. میں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا, میں نے اپنے دوستوں کو تبدیل کیا, کیونکہ میں سوچتا تھا کہ جب میں یہ سب کر رہا ہوں تو پھر یہ فالتو کام میں کیوں کر رہا ہوں. یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ میں داڑھی بھی رکھوں, تو قرآن بھی سنوں پڑھوں, اور ساتھ ساتھ میں دنیا کے جو معصیت اور دوسرے گناہ ہیں وہ نہیں پڑھا رہا ہوں. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ سفر بڑھتا رہا, اور پھر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک تبدیل کر لیا. تو یہ اذان کا سفر کیسے اور کب شروع ہوا؟ اچھا, یہ اذان کا سفر شروع ایسے ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پاس ایسے اسپیکرز مجھے نظر نہیں آ رہے تھے جو ہماری جو یوتھ ہے, جو ہماری پڑھی لکھی جو ایک ایجوکیٹڈ کلاس ہے, ان سے ڈائریکٹ ایڈریس کر سکے, ان کی لائف کے بارے میں ان سے بات کر سکے. ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت بڑے بڑے علماء, اسپیکرز, مفتیان کرام ہیں, لیکن ایک جو مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی مجھے ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرتا میرے دل کو. تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے توفیق دے, میں دین کا علم حاصل کر دوں. تو پھر میں نے 2007 میں 1 سالہ کورس کیا قرآن اکیڈمی سے. قرآن اکیڈمی کا کورس کرنے کے بعد میں نے اپنے محلے کی مسجد میں دروس دینے شروع کر دیے. اچھا, کچھ دن دروس دیے, لیکن پھر ایک دم مجھے پتہ چلا جی مسجد میں پابندی لگا دی. کیوں لگا دی؟ آپ عالم نہیں. عالم نہیں ہے تو کیا ہوا, کیا میں درس نہیں دے سکتا؟ نہیں جی, آپ کو عالم بننا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ درس دیتے ہیں, 2 آدمی اور آ گئے, ہم بھی درس دیں گے. میں نے کہا بھائی آپ درس کیسے دو گے, آپ کون ہو؟ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کاشف صاحب جن کو آپ اجازت دیتے ہیں. تو مسجد میں یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے پابندی لگا دی. میں اس وقت تو سوچتا رہا کہ یہ زیادتی ہے, دین کا کام رک رہا ہے. لیکن اس پابندی نے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں شوق دیا کہ اب میں عالم کا کورس کروں گا. تو پھر اللہ کا شکر ہے 2010 میں میں نے درس نظامی شروع کیا. 3-4 سال میں, بلکہ 4 سال میں 2-3 مشائخ کے ساتھ اکیلے جو درس نظامی کا سلیبس تھا وہ پڑھتا رہا. پھر میں نے 5, 6, 7, 8واں سال جو ہے ماد السلفی تعلیم و تربیت کراچی میں جو شیخ عبدالناصر رحمانی حفظہ اللہ کا مدرسہ ہے, پھر آخری 4 سال میں نے وہاں پہ پڑھا. ماشاءاللہ. تو اس طرح میں نے 2015 میں اپنا درس نظامی کمپلیٹ کیا. معہد بھی پڑھتا رہا اور ساتھ ساتھ وفاق المدارس کے امتحان بھی دیتا رہا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو چاروں یعنی ثانیہ, رابعہ, سادسہ اور جو عالمیہ ہیں سارے ممتاز سے, اللہ کا شکر ہے کلیئر ہوئے. مطلب اب آپ سرٹیفائیڈ مولانا صاحب ہیں. سرٹیفائیڈ مولانا صاحب. صحیح. تو ہم اذان کی بات کر رہے تھے کہ اس کا کیسے دھیان آیا؟ اچھا, اس کا دھیان ایسے آیا کہ جب میں نے دین پہ اللہ تعالیٰ توفیق دی, سننا پڑھنا شروع کیا, تو وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے ایسے اسپیکرز نہیں مل پا رہے تھے کہ جو ڈائریکٹ میری لائف کے بارے میں مجھ سے بات کرتے ہیں. ان کے بڑا ایک الگ ہی لیونگ سٹائل اور ایک الگ سوچ ہوتی تھی. تو پھر کسی طریقے سے میں کچھ ویسٹرن اسلامک اسکالرس کو میں سننے لگا, جیسے محمد شریف صاحب ہیں. سب سے پہلے میں نے ان کو سننا شروع کیا. شیخ یاسر برجس ہیں, یہ سب جامعہ اسلامیہ مدینہ کے متخرج ہیں اور امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں مختلف مساجد میں کام کرتے ہیں, ائمہ ہیں وہاں کے اور ڈائریکٹرز ہیں. تو میں نے ان کو سننا شروع کیا, تو مجھے ان کے ٹاپکس اور ٹاکس جو تھی نا بڑی ریلیونٹ لگتی تھی, مطلب ہماری سوسائٹی کے بارے میں, سوشل ایشوز کے بارے میں ہمیں موٹیویٹ کرتی تھی. تو میں ان کو سنتا رہا. پھر پتہ چلا جی محمد شریف صاحب کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے المغرب. المغرب کو میں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا جی وہ تو دنیا کے 20 شہروں میں کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ ویکینڈ پہ کلاسز کراتے ہیں, ڈبل ویکینڈ, سیٹرڈے سنڈے فل ڈے 9 to 5, یا سنگل ویکینڈ 9 to 5 سیٹرڈے سنڈے. اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شیخ محمد شریف صاحب نے بتایا کہ میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کہ ہماری جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ عام دنوں میں یہ مدرسہ جوائن نہیں کر سکتے. کہنے لگے میں نے بہت عرصے دعوت کا کام کیا, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں, منتھلی کلاسز ہوتی ہیں, ٹوائس اے ویک, ونس اے ویک, تھائس اے ویک, اس میں لوگ ریگولر نہیں ہو پاتے. کوئی ٹریفک میں پھنس گیا, کوئی کام میں پھنس گیا, نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں.
صحیح. تو میں نے ایک کہا کہ میں کوئی ڈفرینٹ کرتا ہوں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کو میں آپ کے سٹی میں 3 مہینے میں ایک کورس کراؤں گا, آپ کوئی ایک ویکینڈ مجھے دے دیجیے یا 2 ویکینڈ دے دیں, اور میں آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دوں گا کہ اس کورس کے اینڈ پہ اگلے 3 مہینے کون سا کورس ہوگا. صحیح. تو کہنے لگے میں نے یہ جب ایکسپیریمنٹ کیا تو یہ بہت سکسیزفل ہوا, کیونکہ میں نے خالی اس کو ایک ون وے لیکچر نہیں بنایا, بلکہ اس میں کلاس ڈسکشنز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی کیو اے سیشنز ہیں. تو میں نے جب ان کو دیکھا سنا تو میرے دل میں خواہش ہوئی. پھر وہ 2011 میں انہوں نے ملیشیا اسٹارٹ کیا. اچھا, ہمارے لیے ویسٹرن ورلڈ جانا بڑا مشکل, آپ کو تو ویزا ایشوز ہوتے ہیں, پہلے زیادہ تھے, اب پھر کچھ آسان ہو گئے. تو میں ملیشیا گیا کورس کرنے کے لیے. اچھا, آپ میں خود گیا ملیشیا, اور ان کے اسپیکر آئے تھے ڈاکٹر رضا بدیر, جو المغرب کے انسٹرکٹر تھے, اور وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے, ایک پی ایچ ڈی ان کی سورہ یوسف پہ تھی اور ایک پی ایچ ڈی ان کی عربک لینگویج میں تھی. تو وہ تبارک الذی کی تفسیر پڑھانے آئے تھے. تو میں اپنے 20 بچوں کو بھی لے گیا. میں نے ایک ویکینڈ جا کے 2 دن اٹینڈ کیے, پھر ہم ملیشیا گھومنے چلے گئے, پھر واپس آئے سیٹرڈے سنڈے پھر اٹینڈ کیے, اور پھر میں واپس آ گیا. تو وہ بڑا ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے, پڑھا رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, لوگوں سے بات کر رہا ہے, بڑا ڈفرینٹ. مجھے بڑا انسپائر کیا اس نے. اس کے بعد پھر میں ریگولرلی ملیشیا جاتا رہا, کئی سال گیا. پھر ہم نے کراچی میں ایک پروگرام شروع کیا لائف دین کے نام سے. وہ ہم نے کیا تھا کہ ہم انگلش اسپیکنگ جو آڈینس ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش بولتے ہیں یا بولنا پسند کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پہ انگلش میں جمعہ خطبہ ہوتا ہو. کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں ریگولر انگلش میں کلاسز ہوتی ہوں. تو پھر ہم نے یہ اسٹارٹ کیا, اور ہم نے اس کے لیے جب پورے پاکستان میں ڈھونڈا تو ہمیں کوئی انگلش لینگویج اسپیکر ہی نہیں ملا, اسلامک اسکالر جو انگلش میں لیکچرز دے اور سیریز پڑھائے, کوئی کورس پڑھائے. تو پھر ہمیں باہر دیکھنا پڑا. ہم نے ڈاکٹر بلال فلپ صاحب کو دعوت دی, انہوں نے آن لائن کورس کرایا. ہم نے پھر شیخ آصف برجز, عبدالرحیم گرین, اس طرح کے مختلف اسپیکرس کو ہم انگیج کرتے. اس وقت لائیو ہوتا تھا. صحیح. مطلب یہ بیسیکلی آئیڈیا آپ نے المغرب سے لیا. المغرب سے لیا. تو میری خواہش یہ تھی, ہم نے پھر اس دوران المغرب کو کہا پاکستان آ جائیں. اسی طرح ایک اور ادارہ الکوثر, ان سے کہا پاکستان, دونوں نے منع کر دیا. دونوں نے کہا جی پاکستان از ویری ڈفرینٹ کنٹری, ہم ویسٹرن ورلڈ میں ہیں, آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم یہاں آئیں گے, ہمیں آپ کے مسائل کا نہیں پتہ, ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر محمد شریف صاحب دبئی آئے کورس کرانے, میں وہاں گیا, میں نے ان سے وہاں بات کی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے کورسز ہیں یہ کوئی پی ایچ ڈی لیول کورسز نہیں ہیں, یہ ایسے کورسز ہیں جو ہم عام لوگوں کے لیے کراتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا ٹیچر جو یا تو خود آپ کے یہاں کے مدرسوں سے فارغ ہو یا وہ باقاعدہ علماء سے پڑھ رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ یہ کورس کرا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خود شروع کریں, کیونکہ میں اس وقت 2 یا 3 سال مجھے ہو چکے تھے. تو پھر انہوں نے جب یہ تحریک دی اور موٹیویٹ کیا, تو پھر میرے ساتھیوں نے کہا, جو ہماری ٹیم تھی, کہ بھائی یہ تمہارا ڈریم ہے نا, تم شروع کرو. صحیح ہے. تو پھر میں نے المغرب کے کورسز لیے, ان کورسز کو اسٹڈی کیا, ان سے بات چیت کی, انہوں نے بھی ہیلپ گائیڈ کیا. تو پھر میں نے ان کے کورسز سے انسپائر ہو کے کورس پریپیئر کیا, اور پھر اذان کا وہاں سے الحمدللہ سفر اسٹارٹ ہوا. تو ابھی اذان کے تحت کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آپ کی, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں؟ اذان میں تو ہم آن سائٹ کورسز کراتے رہے. یہ تو کووڈ کی وجہ سے اس وقت چیزیں رک گئی ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہم فل ڈے کورسز کراتے تھے جو ہمارے دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سرٹیفائی ہوتے تھے. پھر ہم ہاف ڈے سیشنز کراتے جن کو ہم پاور ٹاک کہتے تھے, اور اس کے علاوہ ہم لارج اسکیل کانفرنسز کراتے تھے کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, اور ہر دوسرے تیسرے مہینے ہر سٹی کے اندر ایک ایونٹ, ایک کورس ہوتا تھا, یا تو فل ڈے ہوتا تھا یا ہاف ڈے پاور ٹاکس ہوتی تھی. تو الحمدللہ یہ سلسلہ بڑا اچھا چلتا رہا. پچھلے 2012 سے لے کر 2019 تک الحمدللہ تقریباً 25,000 لوگوں نے پورے پاکستان میں ہمارے پروگرامز اٹینڈ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ انہی پروگرامز کے تھرو تقریباً 500 کے قریب ہمارے والنٹیئرز ہیں جو پورے پاکستان میں اذان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. الحمدللہ, اور مختلف ذمہ داریاں لیتے ہیں. اب جب سے کووڈ آیا ہے تو پھر لاسٹ سمجھیے مارچ سے ہم نے اپنے آن سائٹ, جیسے کہ ساری گورنمنٹ پالیسیز ہیں, تو سارے آن سائٹ ایونٹ کینسل کر دیے, اور پھر ہم آن لائن چلیں گے. اچھا. تو اب ہم آن لائن ویکلی کورسز کراتے ہیں جو ونس اے ویک, ٹوائس اے ویک کلاسز ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریکارڈنگز اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارا اپنا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے, LMS بنا ہوا ہے, اس پہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, اور رجسٹر کر کے وہ اگر کسی وجہ سے وہ سیشن اٹینڈ نہیں بھی کر سکے تو وہ سیشن وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. پھر ہم ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں, کوئزز لیتے ہیں, ان کو سرٹیفائی کرتے ہیں, ان کا پھر ایک کورس کے بعد ایک فائنل ایگزام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ابھی ہم اذان کی ایکٹیویٹیز کو اس وقت مینیج کر رہے ہیں. ماشاء.
تو آپ کوئی ساتھ میں کیا کوئی بزنس وغیرہ کر رہے ہیں یا صرف آپ یہی اذان کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ اذان کو تو میں لیڈ کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اپنا بزنس کرتا ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاء اللہ 6 بچے ہیں اور ماشاء اللہ 1 بیوی جو کراچی میں. صحیح. تو یہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں کوئی مطلب اسکول؟ میری بڑی بیٹی ہے ماشاء اللہ، وہ ہیں 2004 کی پیدائش ہیں، تو وہ اس وقت ماشاء اللہ 16 سال کی ہو چکی ہیں. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ اس وقت 11.5 مہینے کی ہیں. تو میری 4 بیٹیاں ہیں، پہلی بیٹی ہے، پھر 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، پھر 3 بیٹیاں ہیں. تو اسکولنگ وغیرہ وہاں پہ مطلب جو عام نارمل ہے؟ میری جو بیٹی ہیں وہ ابھی او لیولز انہوں نے کیا ہے پرائیویٹلی. جو ان سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ اب او لیولز کا سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دیں گے. وہ ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، ماشاء اللہ الف کا کورس بھی کر رہے ہیں، اور پرائیویٹلی وہ او لیولز بھی کر رہے ہیں. پھر جو میرے باقی 4 بچے ہیں ان میں سے 2 ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں جو کراچی میں ہیں، L2L کے نام سے، لرن ٹو لرن. ان سے جو چھوٹی ہیں 4 سال کی وہ ابھی مونٹیسری اسکول میں جاتی ہیں، اور ان سے جو چھوٹی ہیں وہ ابھی ہمیں تنگ کرتی ہیں. تو مزید مطلب مستقبل کے حوالے سے آپ کے نہیں اپنے ادارے کے حوالے سے جیسے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے انسان کا کوئی ویژن ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں ادارے کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. باقی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، انسان کو وسائل میسر آ جائیں، اچھے ساتھی مل جائیں تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. لیکن ویسے انسان کے ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے مجھے، جو میں ابھی نہیں کر پا رہا. دیکھیے اذان سے متعلق تو ابھی ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اذان میں اسلامک سبجیکٹس کے اوپر کورسز کرائیں. اور اس کا جو نیٹ ورک ہے ابھی ہم کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور سیالکوٹ میں کورسز کراتے رہے آن سائٹ. ہمارا پلان یہ ہے کہ تقریباً ہم کراچی پاکستان کے تقریباً 15 سے 20 شہروں میں اپنا کورسز کراتے رہیں. ہر شہر کے اندر اپنی ایک ٹیم ہو. ہمارے پاس اس وقت 6 اسپیکرز ہیں، ہم اسپیکرز کو بھی ایڈ کریں. ایک اسپیکر کسی شہر میں جا رہا ہے، دوسرا اسپیکر کسی شہر میں جا رہا ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور ویژن ہے، وہ اذان کے پلیٹ فارم سے تو میرا پلان نہیں کرنے کا. اس کے لیے میں ایک اور انیشیٹو بناؤں گا، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ جو سافٹ اسکلز ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسکلز ہیں، ان کی ٹریننگ کرائی جائے اسلامک ویلیوز کی بیسس کے اوپر. فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا، میرج ریلیشن شپس کے اوپر، حلال انٹیمیسی کے اوپر، اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، اسی طرح پلاننگ آف لائف کے اوپر، اسی طریقے سے مختلف جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم اسلامک نالج اور اسلامک ویلیوز کے مطابق لوگوں کو ٹرین کریں. تو اس پہ میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں میں. لیکن ابھی تک جو آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا، افراد اور رجال جو ہے نا ان کا بڑا کال ہے، وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ٹیم مل جائے تو پھر میں اس کو شروع کروں گا انشاءاللہ، جس کے لیے مستقل جو ہے لوگ ڈھونڈ لوں. یہ جو ایک بات آپ نے کی، اور مطلب اکثر لوگ وہ بات کرتے ہیں، سب کے مشاہدے میں کہ کافی گیپ ہے علماء میں اور سوسائٹی میں، اور آپ اسی وجہ سے ہی اس طرف آئے دین کی طرف. آپ نے اس حوالے سے مطلب کبھی کچھ سوچا ہو کہ اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل علماء ہیں، ظاہری بات ہے ان کے علم پہ تو کوئی سوال نہیں ہے، بہت نالج ہے ان کے پاس. صرف ایک مطلب سوال اگر کچھ آتا ہے تو کمیونیکیشن سکلز کی کمی ہے، یا وہ سوسائٹی تک ان کا نالج اس طرح سے پہنچ نہیں پا رہا جیسے پہنچنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مطلب کیسے اس کو مفید بنایا جا سکتا ہے، یا اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے جو علماء اور سوسائٹی کے درمیان ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل ڈائمینشنل اپروچ لینی پڑے گی. اذان کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، چاہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ ہم اذان کے تقریباً جتنے بھی ایونٹس کراتے ہیں اس میں لوگوں کو فیس دینی پڑتی ہے. تو کچھ لوگوں کو عجیب سا بھی لگتا ہے، لیکن اس میں فیس دینی پڑتی ہے. وہ الحمدللہ شریعت کی طرف سے اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سنجیدگی سے آتے ہیں، اور بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے لرننگ کی ان کو، اور کلاس کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ فیس لیتے ہیں تو ہم انسٹرکٹرس کو بھی فیس دیتے ہیں. اور ایک ہمارے ذہن میں آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے دینی اسکالرز اور علماء ہیں ان کو ہم اس طریقے سے فائنینشیلی بھی اکوموڈیٹ نہیں کرتے،
اور ایتھیکلی بھی اکوموڈیٹ نہیں کرتے جو کہ ان کا حق ہے. ہم اپنے بچے کے میتھس کے ٹیچر کو تو 10 سے 20 ہزار کا مہینہ دینے کو تیار ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہمارے بچے کو جو قرآن پڑھانے آتا ہے, دنیا کا بہترین علم, اس کو 2000 3000 دیتے ہوئے بھی ہم 10 دفعہ سوال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اپنے آپ کو, اپنی اسکلس کو نہیں بڑھاتے, وہ اپنے آپ کو اور دنیاوی فنون اور علوم اور کمیونیکیشنس کے جیسے آپ نے کہا اس کے بارے میں کوئی ٹریننگ نہیں لے پاتے, کیونکہ وہ اپنے بیچارے روٹی اور روزی کے مسئلوں سے باہر نکل نہیں پاتے. ان کی بھاگ دوڑی ختم نہیں ہوتی, پریشانی کہ بچہ بیمار ہو گیا تو کیا کریں گے, کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کیا تو ہم نے چاہا کہ ہمارے علماء جب دیکھیں گے تو جو چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو پتہ ہے اپ گریڈ کریں گے تو ان کو ایک اچھی سیلری ریمونریشن بھی ملے گی, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے معمار. اور اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی امامت سے معاشرے کی قیادت تک. اس کے لیے ہم نے کیا یہ ہے کہ کراچی کے کچھ مساجد کے ائمہ کو ہم نے پہلے ایک اس کی تشہیر کی کہ معمار پروگرام ہے, 1 سال کی ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ کے اندر جو یہ کل وقتی اماموں کے لیے ٹریننگ ہے, جو مسجد میں کل وقتی امام آلریڈی اپوائنٹڈ ہیں, فرائض انجام دے رہے ہیں, یہ اس پروگرام کا پارٹ بنے. ان کو منتھلی ہم سیلری بھی دیں گے, ہم ان کو ڈفرینٹ ٹریننگز کرائیں گے, ہم ان کو ڈفرینٹ ٹرپس کرائیں گے, اسائنمنٹس دیں گے تاکہ ان کا ذہن کھلے, ان کا ویژن بڑا ہو, ان کو سوشل ایشوز کے بارے میں اور سوسائٹی کے اندر جو چیلنجز ہیں, مسائل ہیں, چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہی ہو تاکہ اپنے خطبات میں, اپنے دروس میں, اپنے انٹریکشن میں لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں. تو الحمدللہ یہ ایک پروگرام اللہ کا شکر ہے 5 مہینے ہو گئے چل رہا ہے. ہمارے پاس 7 یا 8 امام ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا ذہن کھولا جائے تاکہ جب یہ بات کریں تو یہ ایک عالمگیر لیول پہ اور سوشل ایشوز پر بھی بات کریں, تو جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملٹیپل ڈائمینشنل اپروچ ہمیں لینی پڑے گی, اس کے نتیجے میں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ابھی جو لوگ آپ کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہیں تو اس کا کیا کوئی پروسیجر ہے, کوئی مطلب آپ کی کوئی ممبرشپ ہوتی ہے, اسی طرح سے کوئی چینل بنایا ہوا ہے, کوئی ویب سائٹ ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کو ہیلپ کرنا چاہیں, یا ویسے آپ کی ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا چاہیں یا سیکھنا چاہیں وہ سب کچھ جو کچھ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کی طرح وہ بھی مطلب کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں اگر, تو انہیں کیا کرنا ہوگا, کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ اچھا دیکھیں, آپ نے 3-4 چیزوں کے بارے میں پوچھا. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, والنٹیئر بننا چاہتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ایک والنٹیئر اپلیکیشن فارم ہے, وہ فل اپ کرتے ہیں. تھوڑا ڈیٹیل فارم ہے, اس میں ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا اسکلز ہیں, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے. اس کی بیسس پہ پھر جو ہماری ٹیمز ہیں, مینجمنٹ ایڈمن ٹیمز ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ یہ شخص جس سے ابھی والنٹیئرشپ کے لیے اپلائی کیا, یہ ہمیں کس ایریا میں ہیلپ کر سکتا ہے اور وہاں ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ نہیں. دوسرا آپ نے کہا موٹیویشنل اسپیکر. تو دیکھیں موٹیویشنل اسپیکر, اگر آپ اسلامک موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لیے پہلے یہ طے کریں کہ آپ کو علم بھی حاصل کرنا ہے, کیونکہ آج اس وقت نا ہم ہائیبریڈ اسپیکر بننا چاہتے ہیں, ہائیبریڈ عالم بننا چاہتے ہیں. وہ جو ایک 6-8 سال کا ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, ایک فارمل ٹریننگ, مدارس میں جاتے ہیں, علماء کے سامنے بیٹھتے ہیں, کتابیں کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, اصول سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر ہم اس میدان میں اترتے ہیں. تو پھر بات کرتا ہے آدمی تو کانفیڈنس سے بات کرتا ہے, اس کے اندر ایک شعور آتا ہے, اس کے اندر ایک سوچ آتی ہے, وہ تحقیق کر سکتا ہے کسی حد تک. اس کے بغیر اگر آپ نے ہائیبریڈ اسپیکر بننا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا تو کرائٹیریا یہ ہے کہ اذان میں اگر کوئی انسٹرکٹر آئے گا تو اس کے لیے 2 شرائط ہونی ضروری ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اسکلس کی جو تعلیمی شرائط ہیں, یا تو کسی مدرسے کا متخرج ہو یا وہ مدرسے کے آخری سالوں میں ہو, نمبر 1. اس کے علاوہ پھر یہ کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہیں, اس کے اپنا ہیوملٹی لیول کیسا ہے, وہ لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرتا ہے, کیونکہ ہم تو انٹریکٹیو لرننگ کراتے ہیں, ہم 1 وے لرننگ نہیں کراتے. تو وہ ایک الگ سافٹ سکلز ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اکیڈمک کی بات کریں تو وہ یا تو پراپر کسی مدرسے کا فارغ ہونا چاہیے یا کسی مدرسے میں پڑھتا ہوا ہونا چاہیے, تاکہ اس کے اندر وہ بنیادی علوم فنون اس کو آتے ہیں جو اسلامک سائنسز کے لیے ضروری ہیں. مطلب آپ علماء کو پالش کرنے کے لیے بیسیکلی یہ ایک پلیٹ فارم ہے.
تو یہ جو آپ نے فارم وغیرہ کی بات کی تو کہاں سے ملے گا؟ مطلب یہ ہمارے فیس بک پیجز ہیں، فیس بک ہر پیجز سٹی کا پیج ہے، اس پہ وہ اگر میسج کرتے ہیں صحیح، تو ہماری ٹیم جو ہے اس سٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ان کو لنک شیئر کر لیتی ہے. اذان کے نام سے ہے. اذان انسٹیٹیوٹ کراچی، اذان انسٹیٹیوٹ لاہور، اذان انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ، اذان انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، اذان انسٹیٹیوٹ پاکستان. یہ ہمارے 5 پیجز ہیں. ان پیجز سے کوئی بھی ہم سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہماری ٹیمز ان کے ساتھ وہ لنک شیئر کر لیتی ہیں. تو آپ کی یہ جو ورکشاپس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی کوئی ریکارڈنگ وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے؟ جو ہماری اذان کے سگنیچر کورسز ہوتے ہیں فل ڈے ہاف ڈے، ان کی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اٹینڈ کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میپ آف کراچی از ناٹ کراچی، یا مینیو آف دا فوڈ از ناٹ دا فوڈ. تو آپ 15 منٹ سنتے ہیں، ہاں جی مجھے پتہ ہے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب آپ کلاس میں آتے ہیں نا ایک انوائرمنٹ میں، تو آپ اس انوائرمنٹ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. آپ ایک کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں میں 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے کلاس لینے جا رہا ہوں، پھر آپ مطلب انگروس ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن جب آپ اپنے گھر میں، جیسے آج ہم آن لائن لرننگ میں دیکھتے ہیں کہ 15-20 منٹ کے بعد ہم سے نہیں بیٹھا جاتا کہ ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے گھر کی گھنٹی بج رہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپر سیریس لرننگ کرنی ہے تو یہ ریکارڈنگ سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا پڑے گا، پھر آپ کر لیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر وہ کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، سب دنیا میں اذان تو نہیں ہے. صحیح ہے. وہ آپ یوٹیوب پہ جائیے، آپ کو کورسز مل جائیں گے، بڑے بڑے علماء کی آپ کو کلاسز مل جائیں گی، کیجیے. وہ سمجھتے ہیں ویسے بہتر کرنا، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاس روم انوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس میں لرننگ کیپیسٹی بندے کی بہت انہینس ہو جاتی ہے. ہاں نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک چیز جب آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتی ہے تو اس کی قدر یا قیمت بھی ویسے ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے. تو ہماری یوتھ کو کوئی نصیحت وغیرہ کرنا چاہیں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے میں ان کو مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور کسی نہ کسی سوشل کوز، کسی نہ کسی اسلامک کوز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیں. کیونکہ جب اپنے آپ کو آپ ایکٹیو رکھیں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ایکٹیو رکھیں گے تو آپ کو کچھ کرنے کو دل چاہے گا. آپ کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے ہاں الحمدللہ میں نے کوئی پرپز فل ایکٹیویٹی کی ہے، میں نے اپنا ٹائم کسی اچھے کام میں گزارا. تو ایک تو اپنے آپ کو کسی اچھے کاز کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے، وہاں والنٹیئر کیجئے، نمبر 1. نمبر 2، اپنے آپ کو جس فیلڈ میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس میں ایکسلنس کے لیول پر لے کے جائیے. صرف یہ نہیں کہ جیسے ہم جنت کے بارے میں عام طور پہ ہمارا تاثر ہے جی بس جنت میں داخلہ مل جائے کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کی روش اختیار کرو، ایکسلنس کی روش اختیار کرو. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ اسپیکر ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں آپ ایکسلنس کے لیول پر جائیے. بیسٹ پاسبل اسکلس کو لرن کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ماسٹر بنائیے. کیونکہ اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہوں گے، آپ کسی فیلڈ میں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کا نام بلند ہوگا، آپ کے دین کا نام بلند ہوگا. آپ کو تو انشاءاللہ عزت ملنی ہے کیونکہ آپ نے محنت کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو بھی آپ کے ذریعے عزت دیں گے تو اس میں آپ کے لیے صدقہ جاری اور اجر بن جائے گا. تو اگر آپ دنیا میں بھی ہیں یا جس فیلڈ میں بھی ہیں اپنے آپ کو ایکسلنس کے لیول پہ لے کے جائیے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ضرور کسی نہ کسی سوشل ویلفیئر یا اسلامک کاز کے ساتھ کنیکٹ کیجیے تاکہ آپ کو لگے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں سوسائٹی میں. آپ کی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں لازمی طور پر ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے. ویاکم ویاکم. ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان کاشف نسیم دلکشا صاحب. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے عالم دین کے ساتھ، ایک نئے محقق، ایک نئے ریسرچر کے ساتھ، ان کے حوالے زندگی جاننے کے لیے اور ان کی دعویٰ ایکٹیویٹیز کو آپ تک پہنچانے کے لیے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.